अपना सईद खान साहब फरमाते थे कि काम करने वाले तालिब बनकर चले, तालिब, तलब के साथ, हर वक्त तलब हो, किसी वक्त क़नाअत ना आए। क़नाअत दरवाजा बंद कर देती है और तलब दरवाजा खोलती है। तलब से दरवाजे खुलते जाते हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं, और क़नाअत आती है तो फिर दरवाजा बंद हो जाता है। तो पहली किस्म है तालिब की, जो हमेशा तलब के साथ चलता रहता है, तरक्की करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। दूसरी किस्म खान है कि उसमें क़नाअत आ जाती है, एक गैर महसूस तरीके से, वो बोलता नहीं है लेकिन गैर महसूस तरीके से अंदर क़नाअत आ जाती है कि बस ये इतना कर रहे हैं काफी है, काम को समझा है, खूब समझा है, जानते हैं। हमारे हजरत जी मौलाना इनाम अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एतराफ, न जानने का एतराफ आधा इल्म है, कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं, ये एतराफ आधा इल्म है। और फरमाया करते थे कि सहाबा कराम को जब भी हुजूर पूछा करते थे, कोई बात पूछा करते थे, तो सहाबा का जवाब होता था कि अल्लाह व रसूलहु आलम, कि अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। उन्होंने अपने न जानने का इकरार किया और ये कहा कि अल्लाह उसका रसूल जानता है, तो ये कहकर वो उन पर इल्म के दरवाजे खुल गए। जब उन्होंने एतराफ किया हम नहीं जानते, अल्लाह रसूल जानता है, किसी भी बात पर जब हुजूर पूछा करते थे तो सहाबा का जवाब होता था कि अल्लाह व रसूलहु आलम, कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो उस पर उनके लिए इल्म के दरवाजे अल्लाह ने ऐसे खोल दिए कि उनके इल्म की तशरीह क़यामत तक होती रहेगी। सारे मदरसा में हदीसें पढ़ाई जा रही हैं, तफसीरें पढ़ाई जा रही हैं, फिक़ह के मसाइल पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब इल्म सहाबा से आया है, हुजूर से सहाबा को मिला, फिर सहाबा से उम्मत को मिला, और क़यामत तक के लिए वो इल्म चलता है। तो ये इल्म के दरवाजे अल्लाह ने उन पर खोल दिए। उनके न जान ये एतराफ़ करना कि मैं नहीं जानता। तो मेरे भाइयों, काम करने वालों में भी हर वक्त तलब रहनी चाहिए। क़नाअत किसी वजह से पैदा हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए कि ये गलत चीज आ रही है, इसका इलाज करना चाहिए। तो ये दो किस्में हुई, एक तालिब, दूसरा खाने। तीसरी किस्म नाकिद, नाकिद कि मिजाज में तनकीद पैदा होती है। तनकीद, दूसरों की कमी देखना और कमी देखकर उस पर तनकीद करना, ये बड़ी खतरनाक घाटी है, ये बड़ी खतरनाक घाटी है। तनकीद करने वाला महरूम हो जाता है, तनकीद महरूमी लाती है। तो काम करते करते गैर महसूस तरीके से बाज़ मर्तबा तनकीद की तबीयत बन जाती है, तनकीद दिमागों में आ जाती है कि कमी देखना और तनकीद करना। कमी देखने के लिए अपनी जात है, कमी देखने के लिए अपनी जात का इंतखाब करो कि अपनी जात को देखो कि मेरी कमियां कितनी हैं, और खूबी देखने के लिए दूसरों का इंतखाब करो, दूसरों की खूबी देखो, अपनी कमी देखो। दूसरों की खूबियां देखेंगे इंशाअल्लाह, वो खूबियां, वाह भाई इस साथी में कितनी खूबी है, वो खूबी इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी पैदा होगी। कमी देखेंगे कि देखो इसमें क्या कमी है, तो वो कमी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। तो खूबियां देखने के लिए दूसरों का इंतखाब करना और कमी देखने के लिए अपना इंतखाब करना। फिर ये तनकीद सिर्फ यहां तक नहीं रहती कि ये देख किसी की कमी देखकर चुप रह जाए, बल्कि वो उस कमी को औरों से जिक्र करता है, फिर वो ग़ीबत बनती है। पहले देखा तनकीद, फिर उसका जिक्र किया, वो ग़ीबत। हदीस शरीफ में ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई है, हदीस पर पनाह मांगी गई है
ایسے دوست سے کہ ارعا حسنتن دفنہا و ارعا سیئتن افشعہا. یہ حدیث کی دعا ہے کہ حدیث میں ایسے دوست سے پناہ مانگی گئی ہے کہ خوبی دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے. اپنے دوست کی ساتھی کی خوبی دیکھتا ہے تو اسے دفن کر دیتا ہے، اور اس کی کوئی کمی اور برائی دیکھتا ہے تو اسے پھیلاتا پھرتا ہے، اوروں تک پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے. ایسے دوست سے پناہ مانگی گئی کہ خوبی دیکھے تو دفن کر دے، برائی دیکھے تو پھیلاتا پھرے. تو یہ ناقد، پہلے نقد اس کے اندر پیدا ہوا، پھر اس نے کمی کمزوری دیکھی، پھر اس کمی کمزوری کا ذکر کیا تو وہ غیبت بنی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے، یہ محرومی کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. کام طلب کے ساتھ کرنا ہے. کسی بھی منزل پر پہنچ کر، قربانی کی کسی بھی سطح پر پہنچ کر، دعوت کے کام کی کسی بھی سطح پر پہنچ کر، ماشاءاللہ شہروں کے ذمہ دار ہیں، محلوں کے ذمہ دار ہیں، شہروں کے ذمہ دار ہیں، علاقوں کے ذمہ دار ہیں، ملک کے ذمہ دار ہیں. کسی بھی سطح پر پہنچ کر ہمارے اندر قناعت نہیں آنی چاہیے. کسی بھی سطح پر پہنچ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا کر رہے ہیں یہ کافی ہے. نہیں، ترقی کی راہ کھلی ہوئی ہے، موت تک کھلی ہوئی ہے. کسی بھی قربانی کی سطح پر، کسی بھی قربانی کی سطح پر پہنچ کر یہ نہیں دل میں آنا چاہیے کہ یہ کافی ہے، اور کسی بھی کام کی سمجھ پر آ کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو سمجھا ہوا ہے. ایک مرتبہ میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں تھا، میاں جی محراب صاحب، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ہم سب انہی کے ساتھ آئے تھے. میاں جی محراب صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے تھے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تخت پر، اور کارگزاریاں چل رہی تھیں جیسے کل کارگزاریاں ہوئی، پرسوں سے ہو رہی ہیں کارگزاریاں، تو ایسی ہی کارگزاریاں چل رہی تھی. تو کارگزاریوں کے دوران کسی ساتھی نے جو کارگزاری سنا رہا تھا، اس نے کوئی بات پوچھی حاجی عبدالوہاب صاحب سے. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا بات پوچھی تھی، لیکن اس نے کوئی بات حاجی صاحب سے پوچھی. جب اس نے وہ بات پوچھی تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنے بڑے آدمی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی، ان کے سامنے کام میں لگے، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ چلے، مولانا انعام صاحب کے ساتھ چلے. کوئی ساتھی ایک بات پوچھ رہا ہے تو کہا بھائی یہ تو میں بھی نہیں جانتا. یہ کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. پھر حاجی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے کی بات ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں سب. پھر حاجی صاحب نے یہ کہا کہ میاں جی آپ بتاؤ، یہ جو پوچھ رہا ہے آپ بتاؤ. تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں کہنے لگے بھائی میں بھی نہ جانا ہوں، میں بھی نہ جانے ہوں، میں بھی نہیں جانتا ہوں. تو حاجی صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بات نوٹ کر لو، لکھ لو، جب حضرت جی آئیں گے اجتماع میں تو اس وقت انشاءاللہ ہم حضرت جی سے پوچھیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کا یہ اقرار کر لینا کہ میں نہیں جانتا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑوں کی صحبت پائی، وہ کسی بھی موقع پر وہ اپنی دماغ سے سوچ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں. ہمارا کام دماغ سے چلنے کا نہیں ہے، دل سے چلنے کا ہے. اور ہمارا کام اجتہاد کا نہیں ہے، تقلید کا ہے. اجتہاد کیا کہ اپنے ذہن سے سوچ کر کر لینا، یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ جیسے بڑوں نے بتایا ویسے کرنا. تو ہمارا کام اپنے
اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے چلنے کا کام نہیں ہے. یہ کام اجتہاد کہتے ہیں، اپنی سوچ سے چلنا، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی سمجھ سے چلنا. اور تقلید کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ کے چلنا. تو ہمارا کام اپنی سوچ، اپنی فکر سے چلنے کا نہیں ہے، بڑوں سے پوچھ کر چلنے کا ہے. ساتھ ہی اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں. ذمہ دار علاقے کے ذمہ داروں سے پوچھیں، علاقوں کے ذمہ دار رائمنڈ سے پوچھیں، اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار وہ شورا سے پوچھیں. شورا سے پوچھ کے چلیں. اس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور کام کی بھی حفاظت ہے کہ ہم پوچھ کر چلتے رہیں گے. اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں گے. ہمارے ذمہ دار وہ اپنے اوپر کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے، وہ رائیونڈ والوں سے پوچھیں گے، اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار، ملکوں کے کام کرنے والے وہ شورا سے پوچھیں گے. اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کام اس کے نہج پر ہم رہیں گے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برسوں دیکھا کہ کوئی آ کے کوئی بات رکھتا تھا تو اس کو فوراً کہتے تھے بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور گئے شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو شیخ الحدیث وہ تو حضرت جی کے استاد بھی تھے اور خسر بھی تھے، ان کے خسر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے. تو شیخ جو ہے پکارا، مولی انعام پکارا کرتے تھے، پیار سے محبت سے مولی انعام پکارا کرتے تھے. تو شیخ کے پاس جب گئے تو شیخ نے پوچھا کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے، تو تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ آدمی جب کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آ جاتی ہے. اور آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ سارے عالم کے امیر بنے ہو، سارا عالم تمہاری بات مانتا ہے. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سارا عالم کیوں نہیں کرتا تھا، کیوں نہیں پوچھتا تھا، بھائی حضرت نے فرما دیا، بھائی حضرت نے فرما دیا. تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا. تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر جب آدمی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب تھا شیخ کا کہ شیخ نے پوچھا حضرت جی سے کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے، تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت جی نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی. حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی کام مولی انعام صاحب کی رائے کے بغیر نہیں کرتا، میں ان سے پوچھے بغیر. اور مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ میں ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ مولانا الیاس صاحب کو جتنا انہوں نے سنا ہے میں نے نہیں سنا. ایک بتا فرمایا مولانا یوسف صاحب نے کہ میرا مزاج علمی تھا اور میں پڑھنے پڑھانے میں اور کتابوں میں لگا رہتا تھا، اور مولی انعام صاحب مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. جیسے سایہ آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے مولی انعام صاحب. تو جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا. یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ نے پوچھا کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. میں نے بتایا کہ مولانا یوسف صاحب ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے.
لیکن اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پر چل رہے ہیں کہ ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس پر چلتے ہیں۔ اور ہم نے یہ برسوں دیکھا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فرماتے تھے، جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فوراً فیصلہ نہیں کرتے تھے اس کا، فرماتے تھے کہ بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں ساتھیوں کی رائے آ جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ اللہ بھائی اس میں خیر فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، بھائی ساتھیوں کی جو رائے ہو گئی۔ تو حضرت شیخ سے عرض کیا مولانا امام صاحب نے کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ارے بھائی ایک مسجد کی جماعت کا ساتھی اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ اپنی رائے پہ جمتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے۔ ارے بچہ اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ کہتا نہیں ابا میری رائے یہ ہے، اور یہاں حضرت جی کا اپنی رائے چھوڑ دینا